लोगों के घरों में सुबह का आगाज तलावत से होता है और हमारे घर में तुम्हारी नहुसत और बर्तन टूटने की आवाजों से। ड्राइंग रूम के ठंडे कमरे से आने वाली इस आवाज ने तपते हुए किचन में खड़ी जोया का कलेजा छलनी कर दिया। अभी चंद लम्हे पहले ही इसके हाथ से पसीने की वजह से प्याली फिसली थी, मगर सजा मिलने में देर नहीं लगी। अम्मा भी की आवाज में जहर घुला हुआ था। क्या चाहती हो? मेरा ब्लड प्रेशर हाई करके ही सुकून लोगी? बहू क्या आई, घर का सुकून ही गारत हो गया। जोया ने एक गहरी लरसती हुई सांस ली और झक कर कांच के टुकड़े चुनने लगी। जून की तपती हुई दोपहर थी और किचन का दर्जा हरारत किसी भट्टी से कम नहीं था, लेकिन जोया के माथे पर पसीना सिर्फ गर्मी का नहीं बल्कि इस घुटन का भी था जो इसका मुकद्दर बन चुकी थी। इसकी उंगली में कांच का एक बारीक टुकड़ा चुभा और खून का एक नन्हा सा कतरा उभरा, मगर उसने सीध तक ना की, क्योंकि दर्द सहना अब उसकी आदत नहीं, मजबूरी बन चुका था। अभी वो कांच समेट ही रही थी कि साइमा भाभी, उसकी जिठानी, किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई। ठंडे एसी वाले कमरे से निकलने की वजह से उनका चेहरा तरोताजा था और होठों पर वो मखसूस मुस्कुराहट थी जिसे जोया मीठा जहर कहती थी। इन्होंने माथों पर मसनूई तशवीश सजाते हुए कहा, हाय अल्लाह जोया, तुम देख कर नहीं चल सकती क्या? अभी कल ही बिलाल भाई कह रहे थे कि महंगाई कितनी हो गई है और तुम हो के बर्तनों पर गुस्सा निकाल रही हो। चलो कोई नहीं, अम्मा जी को मैं संभाल लूंगी, तुम बस एक कुर्सियां हटा दो, कहीं मेरे पैर में ना चुप जाएं। ये था वो वार जो साइमा रोज करती थी, जाहिर में हमदर्दी, लेकिन अल्फाज ऐसे कि दूसरों को जमीन में गाड़ दे। जोया ने एक नजर अपनी जिठानी को देखा जो घर की बड़ी बहू थी, लेकिन घर के कामों से इनका ताल्लुक सिर्फ इतना था कि शाम को डिनर टेबल पर बैठकर ये तबसरा करना कि नमक कम है। जोया ने सपाट लहजे में जवाब दिया, भाभी, पैरों में कांच तब चुभता है जब इंसान किचन में कदम रखे। आप बेफिक्र रहें, आपके पैर सलामत ही रहेंगे। साइमा के चेहरे का रंग जरा बदल गया, लेकिन उसने फौरन संभाल लिया और बोली, उफ, तुम्हारी जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। मैं तो तुम्हारे भरे की बात कर रही थी कि एहसन सुनेगा तो क्या कहेगा। खैर, जल्दी से सफाई करके चाय लाओ, अम्मा जी के सर में दर्द है। जोया ने टूटी हुई प्याली को कूड़े दान में फेंका। ये प्याली भी शायद इसकी बर्दाश्त की तरह थी जो बिखर चुकी थी। उसने चाय का पानी चूल्हे पर रखा। पानी उबल रहा था और उसके साथ जोया के अंदर का लावा भी। ड्राइंग रूम में मंजर कुछ और ही था, जहां अम्मा भी सोफे पर नीम दराज थी और साइमा इनके पैर दबा रही थी और कह रही थी, अम्मा जी, आप क्यों खून जलाती हैं? छोटी है अभी, ना समझ है, इसे सलीका कहाँ हम खानदानी लोगों वाला। आप बस सकून करें, मैं हूं ना। अम्मा भी ने ठंडी आह भरी और कहा, मेरी किस्मत ही फूट गई साइमा। एक हीरा मिला और दूसरा पत्थर। पता नहीं एहसन की अकल पर कौन सा पर्दा पड़ा था जो इस मुंह फट को ब्याह लाया। ठीक उसी वक्त एहसन और बिलाल जुम्मे की नमाज पढ़कर घर दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही एहसन ने किचन का रुख किया, शायद पानी पीने के लिए, लेकिन उसकी नजर जोया के पसीने से शराबूर चेहरे और उंगली से रसते हुए खून पर पड़ी तो उसने रूखे लहजे में पूछा, क्या हुआ? ना कोई फिक्र, ना कोई मोहब्बत, सिर्फ एक रस्मी सवाल। जोया ने बिना मुड़े जवाब दिया, प्याली टूटी है और साथ में उंगली भी, लेकिन फिक्र ना करें, प्याली के पैसे मैं अपने जहेज के बचे हुए पैसों से दे दूंगी। एहसन चिढ़ गया और बोला, हर वक्त का तंज। जोया, मैं थक कर आया हूं, मुझे सुकून चाहिए, तुम्हारे ये रोज रोज के ड्रामे नहीं। ये कहकर वो भी ठंडे कमरे की तरफ बढ़ गया जहां उसकी माँ और भाभी उसके इंतजार में बैठी थी। जोया अकेली खड़ी रह गई। किचन की दीवारें इसे खाने को दौड़ रही थी। ऐसा लगा कि वो इस घर में बहू नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जिसे सिर्फ तब याद किया जाता है जब इसका बटन दबाना हो, वो मशीन जिसे दर्द नहीं होता। अभी जोया चाय निकाल ही रही थी कि साइमा भाभी की खुशी से बड़ी हुई चीख सुनाई दी कि शाजिया आप ही आ रही हैं। जोया के हाथ रुक गए। शाजिया यानी इसकी ननद, घर की वो वाहिद हस्ती जो साइमा और अम्मा भी से भी दो हाथ आगे थी। अगर साइमा मीठा जहर थी तो शाजिया भड़का हुआ छत्ता थी। शाम होते ही घर का नक्शा बदल गया। ड्राइंग रूम में कहके गूंज रहे थे, शाजिया अपने शोहर और बच्चों के साथ आ चुकी थी। साइमा ने अपना बेहतरीन सूट पहना हुआ था और अम्मा भी अपनी बेटी पर सदके वारी जा रही थी। जोया किचन में कबाब तल रही थी। धुएं की वजह से इसकी आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन किसी को भी तफवीक ना हुई कि आकर पूछे कि तुम्हें मदद चाहिए। जब वो ट्रे सजाकर ड्राइंग रूम में गई तो शाजिया ने इसे सर से पांव तक देखा और नाक भूंज चढ़ाते हुए बोली, अरे भाभी, आप अभी तक इसी पुराने सूट में हैं? मैंने तो सुना था भाई की प्रमोशन हुई है। लगता है भाई आप पर खर्च करना पसंद नहीं करते।
یا شاید آپ کو بننے سنورنے کا شوق ہی نہیں رہا۔ سب ہنس پڑے، حتیٰ کہ احسن کے ہونٹوں پر بھی ایک دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ زویا نے ٹرے پر میز پٹکنے والے انداز میں رکھی اور بولی، شازیہ باجی، بننے سنورنے کے لیے وقت اور دل چاہیے ہوتا ہے، اور اس گھر میں میرے پاس دونوں کی کمی ہے۔ وقت سارا آپ لوگوں کی خدمت میں گزر جاتا ہے، اور دل، وہ تو کب کا مر چکا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اماں بھی نے غصے سے زویا کو گھورا۔ دیکھ رہی ہو شازیہ، مہمانوں کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہے یہ؟ ہم نے تو اسے بیٹی بنا کر رکھا تھا، مگر یہ تو سر پر چڑھتی جا رہی ہے اب۔ شازیہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اور جلتی پر تیل چھڑکا۔ ہاں ماں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارے معیار کی نہیں ہے۔ دیکھو تو کیسے اکڑ کر کھڑی ہے جیسے ہم اس کے محتاج ہوں۔ زویا کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ جو 2 سال سے خاموش تھی، جس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، آج اس کے اندر کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے احسن کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ احسن، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ زویا نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ احسن نے نظریں چرا لی اور دھیمی آواز میں بولا، زویا، مہمان بیٹھے ہیں، تماشا مت بناؤ، جاؤ کچن میں جا کر باقی کھانا لاؤ۔ یہ جملہ زویا کے وجود پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ تماشا تو اس کی زندگی کا بن چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کچن میں واپس آ گئی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے کبابوں کی پلیٹ اٹھائی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ جب وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں گئی اور کھانا لگایا تو شازیہ نے پہلا نوالا لیتے ہی منہ بنایا اور پلیٹ پرے سرکا دی۔ اف، یہ کیا ہے زویا بھابھی؟ نمک تو جیسے ڈالنا ہی بھول گئی ہیں آپ، اور یہ کباب بالکل کچے ہیں۔ اماں، میں نے کہا تھا نا کہ بھابھی سے کچھ نہیں ہوگا، باہر سے منگوا لیتے۔ سائمہ نے فوراً لقمہ دیا۔ ہاں نا، میں نے بھی کہا تھا لاؤ میں بنا دوں، لیکن اسے تو شوق ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا۔ بس بہت ہو گیا تھا۔ زویا نے کھانے کا ڈونگا زور سے میز پر رکھا، جس سے سالن چھلک کر میز پوش پر گر گیا۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ زویا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں وہ کاٹ تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ نمک کم نہیں ہے شازیہ باجی، آپ لوگوں کی زبان کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے دوسروں کی محنت میں کیڑے نکالنے کی۔ صبح 6 بجے سے میں کوہلوں کے بیل کی طرح جتی ہوئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نخرے اٹھا سکوں، اور بدلے میں کیا ملا؟ تانے، تذلیل، اور آپ احسن، اس نے انگلی اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کروا سکتے تو اسے بیاہ کر کیوں لائے تھے؟ کیا میں کوئی ملازمہ ہوں جسے تنخواہ بھی نہیں ملتی اور عزت بھی نہیں؟ آج میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کباب کچے نہیں ہیں، کچا آپ کا ظرف ہے، اور اب یہ ڈرامہ مزید نہیں چلے گا۔ زویا نے اپنا اپیرن اتار کر وہیں صوفے پر پھینکا اور بولی، اب کھانا آپ خود گرم کریں اور خود کھائیں۔ میں اب مزید اس گھر کی مٹی کی دیوار نہیں بن سکتی جسے جب چاہ گرا دیا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ڈرائنگ روم میں موت کا سا سکوت تھا۔ شازیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اماں بھی کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا اور سائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے زویا کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار حسن منزل کی دیواریں ہلی تھیں، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی زویا کی ٹانگوں نے جیسے جواب دے دیا، اور وہ چوکھٹ کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا، اور سانس کسی ڈھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی آواز اونچی کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی انا کو خوف پر ترجیح دی تھی۔ باہر ڈرائنگ روم میں چھایا ہوا موت کا سکوت اب سرگوشیوں میں بدل چکا تھا۔ شازیہ کی زہریلی آواز دیواروں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی کہ دیکھ لیا بھائی جان، یہ ہے آپ کی بیوی کی اصلیت۔ ہمارے سامنے تو یہ حال ہے، تو آپ کے پیچھے تو یہ اماں کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہوگی۔ ہائے میری بیچاری ماں، جسے بڑھاپے میں بھی یہ دن دیکھنا پڑا۔ زویا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسے شازیہ کے جھوٹ سے زیادہ احسن کی خاموشی کا دکھ تھا۔ وہ شوہر جو کمرے کی 4 دیواریں میں تو محبت کے دعوے کرتا تھا، مگر جب اس کی ماں اور بہنیں زویا کے وجود کو نوچ رہی ہوتی تھی تو وہ گونگا اور بہرا بن جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ دھڑ سے کھلا اور احسن اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو غصے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی۔ اس نے زویا کو زمین پر بیٹھتے دیکھا، مگر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کے بجائے اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بولا، خوش ہو اب؟ بہت شوق تھا نا تماشا لگانے کا۔ آج تم نے میری بہن اور ماں کے سامنے میری مردانگی کا جنازہ نکال دیا۔ کیا عزت رہ گئی اب میری اس گھر میں؟ زویا نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔
وہ شخص جسے صرف اپنی عزت کی فکر تھی مگر اس عورت کی کوئی پرواہ نہیں جو اس کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی۔ زویا نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، احسن، عزت تالے کی طرح ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ جب آپ کی بہن میرے ماں باپ کی تربیت پر سوال اٹھا رہی تھی تب آپ کی مردانگی کہاں سو رہی تھی؟ کیا مردانگی صرف بیوی کو چپ کروانے کا نام ہے؟ احسن نے زویا کے قریب آ کر اس کے بازو کو اتنی زور سے دبوچا کہ زویا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زبان مت چلاؤ زویا، میں تھک چکا ہوں تمہارے ان روز روز کے شکموں سے۔ اگر تم اس گھر کے طور طریقے نہیں اپنا سکتی تو مجھے بتا دو، میں روز روز کی یہ چک چک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر احسن نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا لیٹا۔ اس نے پیٹھ زویا کی طرف کر لی جو کہ اس بات کا اعلان تھی کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر زویا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خالی نظروں سے چھت کے پکے کو گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہیں بلکہ اس پوری دنیا میں اکیلی ہے۔ برابر والے کمرے سے سائمہ بھابی اور شازیہ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی جو جان بوجھ کر اونچی آواز میں بات کر رہی تھی کہ تاکہ زویا کو جلا سکیں۔ وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی کیونکہ آج انہوں نے زویا کو بدتمیز ثابت کر دیا تھا۔ اگلی صبح گھر کا منظر کچھ الگ تھا۔ روزانہ صبح 6 بجے کچن سے پراٹھوں کی خوشبو اور چائے کی مہک آتی تھی مگر آج کچن سنسان پڑا تھا۔ سورج نکل چکا تھا مگر حسن منزل کا نظام دھرم برم تھا۔ اماں بھی جو صبح 7 بجے چائے کی عادی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی اونچی اونچی آواز میں کرا رہی تھی، ہائے اللہ میرا سر پھٹ جائے گا، کوئی ہے جو اس بوڑھی کو پانی کا گھونٹ دے دے یا سب کے سب مر گئے ہیں؟ ان کا اشارہ زویا کے بند دروازے کی طرف تھا۔ شازیہ جو مہمان بن کر آئی تھی منہ پھلا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ مجبوراً سائمہ کو بستر چھوڑنا پڑا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں گئی۔ حد ہو گئی ہے، نخرے تو ایسے ہیں جیسے وزیر کی بیٹی ہو۔ ایک دن کھانا کیا نہیں بنایا، گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ سائمہ نے چائے بنانے کی کوشش کی مگر کبھی چینی کا ڈبہ نہیں مل رہا تھا تو کبھی پتی کا۔ وہ جو خود کو گھر کی مالکن سمجھتی تھی آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ کچن کا انتظام سنبھالنا صرف حکم چلانے کا نام نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ چائے لے کر باہر آئی تو چائے کا رنگ کالا سیاہ تھا اور اس میں الائچی کی جگہ غلطی سے کالی مرچ ڈل گئی تھی۔ احسن میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور فوراً تھوک دیا۔ یہ کیا ہے بھابھی، یہ چائے ہے یا زہر؟ سائمہ خسیا گئی۔ وہ احسن بھائی، سر میں درد تھا نا تو شاید پتی زیادہ ڈل گئی۔ زویا ہوتی تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی ہی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ گھر اس کے بغیر چل تو سکتا تھا مگر سکون سے نہیں۔ دوپہر تک گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہوا تو شازیہ نے تانا دیا، بھائی جان آج تو لگتا ہے ہمیں ہوٹل سے ہی منگوانا پڑے گا، بھابھی نے تو ہڑتال کر رکھی ہے۔ احسن کو شدید غصہ آیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف گیا اور دروازہ زور سے پیٹا۔ زویا دروازہ کھولو، یہ بچگانہ حرکتیں بند کرو اور باہر آؤ۔ زویا نے دروازہ کھولا۔ اس نے نہا کر نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے احسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے کوئی ہڑتال نہیں کی احسن، میں بس اپنی ڈیوٹی کے اوقات تبدیل کر رہی ہوں۔ میں بہو ہوں، کوئی روبوٹ نہیں جس کا جب دل چاہا سوئچ آن کر دیا۔ مجھے بھی عزت چاہیے اور جب تک وہ عزت نہیں ملے گی میرے ہاتھ کا ذائقہ اس گھر والوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ احسن ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے زویا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، روتے ہوئے دیکھا تھا مگر اتنا مضبوط اس نے زویا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باہر کھڑی سائمہ اور شازیہ نے یہ سنا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ جس مٹی کی دیوار کو کمزور سمجھ کر گرانا چاہتی تھی وہ دراصل لوہے کی بن چکی ہے اور اب یہ جنگ خاموشی سے نہیں بلکہ برابری کی بنیاد پر لڑی جائے گی۔ زویا کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف نہیں بلکہ گھر کے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اماں بی نے چلا کر پوچھا۔ زویا رکی نہیں، بس پلٹ کر اتنا کہا، اپنی ماں کے گھر، شام تک آ جاؤں گی۔ آج کا کھانا سائمہ بھابھی بنائیں گی، آخر وہ بھی تو اس گھر کی بہو ہیں، انہیں بھی تو موقع ملنا چاہیے خدمت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مین گیٹ سے باہر نکل گئی اور تیز قدموں سے ساتھ والی گلی کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کی ماں کا گھر تھا۔ پیچھے اپنے سسرال میں ایک نیا طوفان کھڑا چھوڑ کر، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سائمہ سے ایک وقت کی روٹی بھی سیدھی نہیں بنتی تھی اور آج تو دوپہر اور رات دونوں کا ہی امتحان تھا۔ زویا کو گئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے مگر حسن منزل کا نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا۔
जिस किचन से रोजाना इस वक्त जायकेदार खानों की महक उठती थी, आज वहां से सालन की खुशबू की बजाय जली हुई प्याज की नागवार महक उठ रही थी, जो ड्राइंग रूम तक फैल चुकी थी, जहां शाजिया और अम्मा भी भूख से निडाल बैठी थी। घड़ी की सुइयां दोपहर के 2 बजा रही थी, मगर दस्तरख्वान अभी तक वीरान था। शाजिया ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए झुंझुलाकर आवाज दी, भाभी और कितनी देर है? मेरे बच्चे भूख से बलक रहे हैं और आपसे एक हांडी नहीं बन रही। किचन से साइमा की खसियानी और घटी घटी आवाज आई, बस 5 मिनट शाजिया, वो आज गैस का प्रेशर बहुत कम है, इसलिए देर हो गई। ये वो सफेद झूठ था जो साइमा ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए गढ़ा था, क्योंकि हकीकत यह थी कि जल्दी जान छुड़ाने के चक्कर में इसने आंच इतनी तेज कर दी थी कि सालन नीचे लगकर जल चुका था, और अब वो ऊपर ऊपर से सालन निकालकर इसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अम्मा भी का चेहरा भूख और गुस्से से टमटमा रहा था। इनका ब्लड प्रेशर जो सुबह से हाई था, अब घंटे की घंटी बजा रहा था। ये मनहूस जो है, जब से घर से गई है, घर में जैसे नहुसत फैला गई है। आ लेने दो इसे, आज मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। अम्मा भी ने गुस्से में अपना ही पैर जमीन पर पटका, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी इनके मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि इन्हें अपने दिमाग में एक शदीद झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जुबान लड़खड़ाने लगी। वो सोफे से उठने की कोशिश में लड़खड़ाई और या अल्लाह की एक मध्यम सी आवाज के साथ कालीन पर ढेर हो गई। शाजिया की चीख निकल गई, अम्मा, भाभी जल्दी आए, अम्मा को कुछ हो गया है। साइमा किचन से दौड़ती हुई आई, हाथ में चम्मच अभी भी था। अम्मा बी को जमीन पर बेहिस्सा हरकत देखकर इसके होश उड़ गए। बजाय अम्मा को संभालने के वो वहीं खड़े खड़े रोने लगी। हाय मैं लुट गई, ये क्या हो गया? अब एहसन मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। घर में कहराम मिच गया। शाजिया बच्चों को चुप करवा रही थी और साइमा अपनी हथेलियां मल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि घर के दोनों मर्द एहसन और बिलाल इस वक्त अपने अपने ऑफिस में थे, और ये दोनों औरतें जो बड़ी बड़ी बातें करती थी इस वक्त भीगी पिल्ली बनी हुई थी। ठीक इसी लम्हे मेन गेट खुला और जोया घर में दाखिल हुई। उसने घर का ये नक्शा देखा तो एक लम्हे के लिए ठटक गई, लेकिन फिर पुरानी रंजिशें भुलाकर वो फौरन अम्मा बी की तरफ लपकी। उसने नब्ज देखी जो बहुत डूब रही थी और मुंह एक तरफ टेढ़ा हो रहा था। गाड़ी की चाबी दें, फौरन अस्पताल ले जाना होगा। जोया ने हुतमी लहजे में हुक्म दिया, मगर साइमा ने रोते हुए जवाब दिया, गाड़ी तो बिलाल ले गए हैं। जोया ने बेबसी से सर हिलाया। अब एम्बुलेंस या मर्दों के आने का इंतजार करने का वक्त नहीं था। जोया फौरन भागी और सड़क से टैक्सी रुकवा लाई और ड्राइवर की मदद से अम्मा बी को पिछली सीट पर लिटाया। अस्पताल के रास्ते में जोया अम्मा बी का सर अपनी गोद में रखकर मुसलसल दुआएं पढ़ती रही, जबकि साइमा अगली सीट पर बैठी मुसलसल एहसन को फोन मिलाती रही ताकि अपनी सफाई पहले ही पेश कर सके। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर वो 2 घंटे किसी क्यामत से कम नहीं थे। एहसन भी बदहवास सा पहुंच चुका था। डॉक्टर बाहर निकला तो इसके चेहरे पर संजीदगी थी। जान तो बच गई है, मगर फालज का हमला शदीद था। इनका दायां हिस्सा मुतासिर हुआ है। अब ये ना चल फिर सकती हैं और ना खुद से खा पी सकती हैं। इन्हें 24 घंटे निगहदाश्त की जरूरत होगी। सफाई सुथराई से लेकर करवट बदलने तक सब कुछ बिस्तर पर ही होगा। डॉक्टर के अल्फाज किसी बम की तरह इन सब पर गिरे। एहसन ने बेबसी से सर पकड़ लिया, लेकिन असल ड्रामा तो अब शुरू होना था। डॉक्टर के जाते ही साइमा ने फौरन अपनी कमर पर हाथ रख लिया और मुंह बनाते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एहसन भाई, आप तो जानते हैं मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने और झुकने से मना किया है। मैं कैसे अम्मा जी की खिदमत करूंगी? मेरे तो अपने बच्चे छोटे हैं। उसने पहला तीर चलाकर खुद को बड़ी उल्जिमा करार दे दिया। शाजिया ने देखा कि बात इसकी तरफ आ रही है तो इसने फौरन अपना पर्स संभाला और बोली, भाईजान, मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। मुझे तो आज ही वापस जाना था। वो तो अम्मा की वजह से रुक गई। मैं तो रोज नहीं आ सकती ना, मेरा घर उजड़ जाएगा। एहसन हैरत और दुख से इन दोनों औरतों को देख रहा था, जो कुछ देर पहले तक माँ के कदमों में जन्नत तलाश करने के दावे करती थी, और अब जब माँ को वाकई जरूरत थी तो वो बहाने तराश रही थी। अम्मा भी जो अब होश में आ चुकी थी मगर बोल नहीं सकती थी, अपनी बेनूर आंखों से ये सब देख और सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। इन्हें आज समझ आ रहा था बेटी जैसी बहू और सगी बेटी का असल चेहरा
کیا ہے؟ سب کی نظریں اب زویا پر جمی تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی. وہی زویا جسے کل بدتمیز اور نافرمان کہہ کر دھتکارا گیا تھا. احسن نے شرمندہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا. اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ زویا سے کچھ کہتا، لیکن زویا آگے بڑھی. اس نے ڈاکٹر کی دی ہوئی فائل احسن کے ہاتھ سے لی. شازیہ اور سائمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا جملہ کہا جس نے وہاں موجود سب کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. فکر نہ کریں بھابھی اور باجی، گندگی صاف کرنے کے لیے نوکرانی ہی اچھی لگتی ہے. آپ لوگ تو شہزادیاں ہیں نا، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. اماں جی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ برے ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، اور ویسے بھی مٹی کی دیواریں گر سکتی ہیں مگر سہارا دینا نہیں چھوڑتی. زویا نے فائل بیگ میں رکھی اور وارڈ کی طرف بڑھ گئی. پیچھے سائمہ اور شازیہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ آج بنا کچھ کہے زویا نے ان کے چہروں سے شرافت کا نقاب نوچ پھینکا تھا. ہاسپٹل کی وہ ٹھنڈی راہداری گواہ تھی کہ خون کے رشتے صرف باتوں کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں، اور آج وہ احساس صرف اس کے پاس تھا جسے اس خاندان نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں تھا. حسن منزل اب گھر کم اور کسی سرکاری ہاسپٹل کا جنرل وارڈ زیادہ لگتا تھا، جہاں فضا میں ہر وقت ڈیٹول، دوائیوں اور بیماری کی ایک مخصوص بو بسی رہتی تھی. وہ ڈرائنگ روم جہاں کبھی کہکے گونجتے تھے اب وہاں اداسی کا ڈیرا تھا، اور اس اداسی کے درمیان زویا کسی مشین کی طرح چل رہی تھی. پچھلے 15 دنوں سے اس نے شاید ہی کوئی رات سکون سے گزاری ہو. اماں بی کا فالج صرف ان کے جسم کا روگ نہیں تھا بلکہ پورے گھر کا امتحان بن چکا تھا. زویا کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، اور ہاتھوں کی جلد مسلسل صابن اور فائنائل کے استعمال سے کھردری ہو گئی تھی، مگر اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں تھی. اس کے برعکس سائمہ بھابھی نے اماں بھی کے کمرے کو نو گو ایریا قرار دے دیا تھا. وہ دن کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں گزارتی، اور اگر کبھی غلطی سے اماں بھی کے کمرے کی طرف آ بھی جاتی تو اپنی ناک پر دوپٹہ ایسے رکھ لیتی جیسے کسی کچرا کنڈی کے پاس سے گزر رہی ہوں. ایک دوپہر جب زویا اماں بھی کے کپڑے بدل رہی تھی تو سائمہ دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، اف اللہ زویا، تم کیسے کر لیتی ہو یہ سب؟ مجھ سے تو یہ بدبو ایک منٹ برداشت نہیں ہوتی. ویسے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نرس رکھ لو، تم نے ہی پیسے بچانے کے چکر میں یہ مصیبت گلے ڈالی ہے. زویا نے اماں بھی کی قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے سر اٹھائے بنا جواب دیا، بھابھی، ماں کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آتی، اور مت بھولیں کہ یہ وہی جسم ہے جس نے ہمارے شوہروں کو پال پوس کر جوان کیا ہے. جب وہ بچپن میں گندگی میں لتھڑے ہوتے تھے تو ماں کو اپنے بیٹوں سے گھن نہیں آتی تھی، تو آج ہمیں ان کی خدمت کرتے ہوئے کیوں آ رہی ہے؟ آخر انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ان کے گھروں میں راج کر رہی ہیں. یہ جملہ بستر پر لیٹی ہوئی اماں بی کے دل میں نشتر کی طرح اترا. وہ بول نہیں سکتی تھی، ان کا آدھا جسم مفلوج تھا مگر دماغ اور آنکھیں جاگ رہی تھی. ان کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو ڈھلک کر تکیے میں جذب ہو گیا. وہ اپنی بے بسی پر رو رہی تھی یا اپنی گزشتہ زیادتیوں پر، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا. شام کو جب احسن گھر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا ایک لمبا چوڑا بل تھا. فزیوتھراپی کے سیشنز اور مہنگی دوائیوں نے اس کی جیب خالی کر دی تھی. مہینہ ابھی آدھا گزرا تھا اور تنخواہ ختم ہو چکی تھی. رات کے کھانے کی میز پر احسن نے ہمت کر کے بلال بڑے بھائی سے بات کی، بھائی جان، اماں کی دوائیوں کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میرا ہاتھ ذرا تنگ ہے اس مہینے. ابھی بلال کچھ بولتا اس سے پہلے ہی سائمہ لقمہ توڑتے ہوئے بولی، احسن بھائی، آپ کو تو پتا ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. ہمارے منع کی اسکول فیس اور ٹیوشن کے خرچے ہی اتنے ہیں کہ مہینے کے آخر میں کچھ بچتا ہی نہیں. اور ویسے بھی اماں جی کے علاج کی ذمہ داری تو آپ نے لی تھی نا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سرکاری ہاسپٹل میں دکھا دیتے ہیں. بلال نے خاموشی سے سر جھکا لیا. یہ اس گھر کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی کہ ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دو بھائیوں کے درمیان بیویوں کی سیاست دیوار بن چکی تھی. احسن کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا. اسے اپنے بھائی سے انکار کی امید نہیں تھی. وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا اور اماں بی کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا. اماں بھی جاگ رہی تھی. انہوں نے بیٹے کا پریشان چہرہ دیکھا تو کٹی پھٹی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، ہوں ہوں، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. احسن نے ماں کا ہاتھ تھاما اور اپنی پیشانی اس پر رکھ دی. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. تبھی کمرے میں زویا داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. اس نے احسن کی حالت بھانپ لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی سائمہ بھابھی کی سیونگ کبھی ختم نہیں ہوتی مگر ان کا دل کبھی نہیں کھلتا. زویا نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی کلائیوں سے وہ سونے کے کنگن اتارے جو اس کی ماں نے اسے شادی پر دیے تھے اور جو اس کے پاس واحد اثاثہ تھے. اس نے خاموشی سے وہ کنگن احسن کے ہاتھ میں رکھ دیے.
احسن نے چونک کر سر اٹھایا اور زویا کو دیکھا۔ یہ کیا ہے زویا؟ اس نے پوچھا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سونے کے نہیں ہیں احسن، یہ سکون کے ٹکڑے ہیں، انہیں بیچ دیں، اماں کی دوائیاں بھی آ جائیں گی اور فزیو تھراپی کی فیس بھی، اور ویسے بھی جب تک ساس کا سایہ سر پر ہے بہو کو زیور کی کیا ضرورت۔ احسن کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، وہ زویا کو دیکھتا رہ گیا۔ وہی زویا جسے اس نے کبھی عزت نہیں دی تھی، آج وہ اس کی عزت بچا رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے چھپی سائمہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ پیسے نہ ملنے پر گھر میں جھگڑا ہوگا اور تماشا لگے گا، مگر زویا کی اس قربانی نے اسے ایک بار پھر شکست دے دی تھی۔ احسن نے نم آنکھوں سے کہا، زویا یہ تمہاری ماں کی نشانی ہے، میں یہ کیسے؟ زویا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری ماں نے نشانی دی تھی، لیکن ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی تھی کہ شوہر کا مان اور گھر کی عزت کنگنوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ شرمندہ نہ ہوں، بس جا کر دوائیاں لے آئیں۔ بستر پر لیٹی اماں بھی کی آنکھوں سے اب مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آج اپنی پسند سائمہ اور ناپسند زویا کا فرق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس مٹی کی دیوار کو گرانا چاہتی تھی، آج وہی دیوار ان کے سر پر چھت بن کر کھڑی تھی، جبکہ جس سیمنٹ کی مضبوط دیوار سائمہ پر انہیں مان تھا، وہ پہلی ہی بارش میں کھوکھلی ثابت ہوئی تھی۔ اس رات حسن منزل میں دو لوگ جاگ رہے تھے، ایک زویا جو اماں بھی کے پیر دبا رہی تھی، اور دوسری اماں بھی جو اپنے مفلوج دماغ میں زویا سے ہزار بار معافی مانگ رہی تھی، مگر ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور یہ بے بسی موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وقت کے مرہم اور زویا کی انتھک خدمت نے آخرکار اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ 3 ماہ کی جان لیوا مشقت کے بعد اماں بی کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں میں معمولی حرکت واپس آ گئی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ فالج کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اماں بی کی صحت سنبھل رہی تھی، سائمہ بھابی کا رویہ ایک بار پھر بدل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب خدمت کا مشکل وقت گزر چکا ہے اور اب کریڈٹ لینے کا وقت ہے۔ ایک شام جب احسن گھر آیا اور اماں بی کے پاس بیٹھا تو سائمہ بھی وہیں آپ دھمکی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی چکنی چپڑی مسکراہٹ تھی۔ اس نے احسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شکر ہے احسن بھائی، ہماری دعائیں رنگ لے آئیں۔ بڑا کرا وقت تھا ہم سب پر، خاص طور پر مجھ پر، گھر کے کام، بچے اور اوپر سے یہ پریشانی، مگر میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ احسن نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ سائمہ کو دیکھا۔ وہ اب اس عورت کی اصلیت جان چکا تھا، اس لیے خاموش رہا، مگر سائمہ باز نہیں آئی۔ اس نے زویا کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں کھڑی خاموشی سے اماں بی کے پیر دبا رہی تھی، اور بولی، اور زویا نے بھی ٹھیک ہی کیا، ویسے بھی سارا دن گھر پر فارغ ہی تو ہوتی ہے، اولاد کی ذمہ داری تو ہے نہیں اس پر، تو چلو ساس کی خدمت کر کے ہی جنت کما لی، آخر بہو کا فرض ہوتا ہے یہ سب کرنا، اس میں کوئی احسان تھوڑی ہے۔ سائمہ کا یہ جملہ زویا کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا زیور بیچا، جس نے اپنی راتوں کی نیند حرام کی، جس نے گندگی صاف کی، آج اس کی ساری قربانی کو سائمہ صرف فرض اور فارغ ہونے کا نام دے رہی تھی تاکہ اس کی اہمیت کم کر سکے۔ احسن کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بستر سے ایک بھاری اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز ابھری، خاموش۔ کمرے میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ یہ آواز زویا یا احسن کی نہیں بلکہ اماں بی کی تھی۔ سب کی نظریں بستر کی طرف اٹھی۔ اماں بی کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے سائمہ کو گھور رہی تھی۔ وہ اماں بی جو مہینوں سے خاموش تھی، آج ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی محسنہ کی تذلیل ہو۔ سائمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں بی نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور سائمہ کی طرف انگلی کر کے اٹکتے ہوئے بولی، فرض بہو کا ہوتا ہے، مگر یہ، زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، میری بہو نہیں ہے۔ الفاظ ان کے حلق میں پھنس رہے تھے مگر مطلب واضح تھا۔ کمرے میں موت کا سکوت چھا گیا۔ اماں بی نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنایا۔ آج سے یہ میری بیٹی ہے اور تم سائمہ، تم صرف نام کی بہو ہو۔ سائمہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے بھری محفل میں تھپڑ مار دیا ہو۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ آج اماں بی نے اپنی زبان سے اس مٹی کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا جو سماج نے ساس اور بہو کے درمیان کھڑی کر رکھی تھی۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ رشتے خون کا نہیں، احساس کا ہوتا ہے۔ سائمہ جو زویا کی قربانی کو فرض کہہ کر چھوٹا کرنا چاہتی تھی، آج خود اپنی نظروں میں چھوٹی ہو گئی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کمرے سے نکل گئی کیونکہ اس گھر میں سیاست ہار گئی تھی اور خدمت جیت گئی تھی۔
اگلی صبح حسن منزل میں طلوع ہونے والا سورج روز جیسا ہی تھا، مگر گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم جہاں ہمیشہ سائمہ بھابی کی حکمرانی ہوتی تھی اور ان کی اونچی آواز گونجتی تھی، آج وہاں ایک پرسکون خاموشی تھی۔ رات والے واقعے کے بعد سائمہ نے اپنی رہی سہی ساکھ بچانے کے لیے وہی پرانا حربہ استعمال کیا جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ وہ منہ پھیلا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور اس انتظار میں رہی کہ ابھی بلال، ان کا شوہر یا احسن آئیں گے اور ان کی منت سماجت کریں گے، مگر گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی رہی اور دروازے پر دستک نہ ہوئی۔ دوپہر کے وقت جب بھوک اور تجسس نے انہیں بے چین کیا تو وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ اماں بھی کے کمرے سے باتوں اور ہلکی پھلکی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ سائمہ کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا کہ اس کی ناراضگی کو گھر میں کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اماں بی کے کمرے پر پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اماں بی ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور بلال، سائمہ کا شوہر، اپنے ہاتھوں سے انہیں دلیا کھلا رہا تھا، جبکہ احسن اور زویا پاس بیٹھے دونوں دوائیاں ترتیب دے رہے تھے۔ سائمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر بلال کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج اپنی بیوی کے لیے وہ روایتی دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ سائمہ نے آخری کوشش کے طور پر اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، دیکھ رہے ہیں بلال، آپ، اس گھر میں اب میری کوئی عزت نہیں رہ گئی۔ میں کمرے میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوں اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ میں ابھی اپنا سامان باندھ کر اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ اسے یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح بلال گھبرا جائے گا، مگر بلال نے دلیے کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سنجیدگی سے بولا، سائمہ، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، کمانی پڑتی ہے، اور جہاں تک بھائی کے گھر جانے کی بات ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ میں اب مزید اس گھر کا سکون برباد نہیں کر سکتا۔ تم نے کل زویا کو کہا تھا نا کہ وہ اولاد والی نہیں ہے، اس لیے اسے احساس نہیں، تو سن لو، زویا ماں نہیں ہے بلکہ اس نے بیٹی بن کر دکھایا ہے، اور تم 3 بچوں کی ماں ہو کر بھی یہ نہیں جان سکی کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بلال کے لہجے میں ایسی حتمی سچائی تھی کہ سائمہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار، مائکے جانے کی دھمکی، آج ناکارہ ہو چکی تھی۔ وہ شرمندگی اور بے بسی کی تصویر بنی وہیں کھڑی رہی۔ تبھی اماں بی نے کمزور آواز میں زویا کو پکارا۔ زویا فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں بی نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابیوں کا ایک پرانا گچھا نکالا۔ یہ وہ گچھا تھا جو سالوں سے سائمہ کی کمر سے لٹکتا تھا اور اس کی طاقت کی نشانی تھا، مگر بیماری کے دنوں میں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اماں بی نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گچھا زویا کی ہتھیلی پر رکھا۔ سائمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں بی نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری بچی، یہ گھر کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اسے دی جاتی ہے جس کے کندھے مضبوط ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک مٹی کی دیوار بنا رکھی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ روح اور دبدبے سے گھر چلتے ہیں، مگر تم نے مجھے سکھا دیا، گھر محبت اور خدمت سے چلتے ہیں۔ آج میں وہ دیوار گرا رہی ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے چابیاں مٹھی میں بھینچ لی اور جھک کر اماں بی کے ماتھے کو چوم لیا۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آج اس کی نظر میں زویا کا مقام بہت بلند ہو چکا تھا۔ سائمہ خاموشی سے سر جھکائے وہیں سے الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اگر اسی گھر میں رہنا ہے تو حکمران بن کر نہیں بلکہ خاندان کا حصہ بن کر رہنا ہوگا۔ اسی شام حسن منزل کے کچن میں جب زویا چائے بنا رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ اب یہاں کا درجہ حرارت بھٹی جیسا نہیں بلکہ گھر جیسا ہے، کیونکہ اب درمیان سے وہ دیوار ہٹ چکی تھی جو دلوں کو ملنے سے روکتی تھی۔ اور سچ یہی ہے کہ کچے مکانوں میں رہنے والے پکے رشتے محلوں میں والے کھوکھلے رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔